लोगों आई थी तसलसल के बुतलान की, तो आज यहाँ से तसलसल के बुतलान के जो दलाइल में से मशहूर तरीन दलील है वो बता रहे हैं। तसलसल के बुतलान की मशहूर तरीन दलील है बुरहान तत्बीक। क्या है? अब बुरहान तत्बीक क्या है ये सुनो, ध्यान से देखो इधर। अब ये बोर्ड में दिखाते तो ये देख रहे हो, इसमें एक जायद है, इसमें एक नंबर में एक नुक्ता जायद है, इसमें एक नुक्ता कम है ना, देख रहे हो? तुमको भी देखना है? अच्छा, ये तो यहाँ ऐसी छोटी लकीर बना के दिखाई हमने। अब ये फ़र्ज़ कर लो कि ये लकीर भी गैर मुतनाही है। क्या है? ये भी गैर मुतनाही है, ये भी फ़र्ज़ कर लो कि ये गैर मुतनाही, ये भी गैर मुतनाही। तो क्या ये गैर मुतनाही हो सकते हैं? अगर अब इन दोनों को बराबर करो, इसको खींच के यहाँ तक लेके आओ, इसको खींचोगे तो यहाँ आ जाएगा ना, हाँ? और दोनों तो ये दोनों बराबर होंगे या एक छोटा एक बड़ा होगा? इसमें तो एक सिलसिला कम ज़्यादा है, इसमें तो एक कम है ना, इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक कम है, तो ये ज़ायद हुआ, ये नाक़िस हुआ। तो अब ये दोनों बराबर होंगे या कम बेशी होगा? बोलो। अगर बराबर होंगे तो ज़ायद और नाक़िस का बराबर होना लाजिम आएगा, तो ये तो बातिल है। छोटा बड़ा बराबर कैसे हो जाएगा? हाँ, यानी 5 फीट और 4.5 फीट बराबर होंगे? तो ला महाला ये मानना पड़ेगा कि ये ज़ायद है और ये कम है, ये कम है। तो जो कम हुआ तो मुतनाही हुआ, जो कम हुआ गैर मुतनाही कम कहाँ हुआ? गैर मुतनाही का मतलब ये है जिसका पता ही नहीं कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको कमो बेशी आप कैसे पाएंगे? गैर मुतनाही का मतलब ये है कि जिसकी हद ही नहीं है। जब हद नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि ये कम है कि ज़्यादा है? कह पाओगे? लेकिन यहाँ निकल रहा है कि ये कम है। जब कम कहा जा रहा है कि ये नाक़िस है, तो नाक़िस का इतलाक़ होना इस बात की दलील है कि ये छोटा है, मुतनाही है। अच्छा, जब ये मुतनाही होगा तो मुतनाही से जो ज़ायद होगा तो कहेंगे ना इतना ज़ायद है, कहेंगे ना इतना उतना जहाँ आया वो भी मुतनाही हुआ, वो भी। तो ये छोटा वाला भी मुतनाही, और मुतनाही से जो ज़ायद हुआ कहेंगे इतना ज़ायद है। तो ज़ायद मुतनाही से जो ज़ायद होता है वो भी मुतनाही होता है। जो कि इतना कह दिया ना, इतना जब हुआ तो इसका मतलब वो मुतनाही है। गैर मुतनाही में इतना उतना नहीं चलता है। यही है दलील तत्बीक। समझ गए? जो भी कहे कि भाई ये गैर मुतनाही है, क्या है? हाँ, कहिए गैर मुतनाही है, गैर मुतनाही है, उसके साथ इसी तरह एक लकीर छोड़ दो, का दोनों को लेके जाओ तो वो दोनों बराबर होगा या बराबर नहीं होगा? तो कहने नहीं ये बराबर कैसा, ये तो छोटा है, तो ये मुतनाही हो गया। हाँ, तो वो तुम्हारा वाला जब उसके साथ फिट करेंगे तो उसका वाला गैर मुतनाही कैसे होगा? नहीं आ रहा समझ में? मान लीजिए कि कोई साहब कह रहे हैं कि हमारी ये लकीर गैर मुतनाही है, तो अब इसको मुतनाही साबित करना है। क्या करना है? तो कह रहा है कि देखो ये 2 हाथ की हमारी ये है, क्या है? एक लकीर है, 2 हाथ की लकीर है, लगा दिया 2 हाथ की, कहीं इनको बराबर करो, तो ये दोनों बराबर होंगे या कमो बेशी होंगे? तो हमारी जो लकीर 2 हाथ वाली है वो छोटी पड़ गई, तो जो छोटी हुई मुतनाही हुई कि नहीं हुई? जब छोटी मुतनाही हुई तो अब ये बड़ी हुई ना, कितनी बड़ी हुई? यहाँ से इतनी बड़ी हुई, तो यहाँ से इतनी जब आ गया तो उतना ही हुआ वो।
وہ کیا ہوا؟ تو اس کا بھی متناہی ہونا ثابت ہو گیا. کسی بھی غیر متناہی کو اس طرح متناہی ثابت کر دیا جائے گا. کسی بھی غیر متناہی کو لاؤ، جو بھی لائے گا یہ کتنے غیر متناہی کا یہ بھی متناہی ہے. کیسے؟ کہیں دیکھو ہماری رسی ہے اس میں فٹ کرو تو رسی جا کے وہاں ختم ہو گئی. کہ ہماری رسی متناہی ہے یا غیر متناہی؟ کا متناہی. تو ہماری رسی سے آپ کی رسی لمبی ہے، بڑی ہے، تو کتنی بڑی ہے؟ کہ یہاں سے ادھر بڑی ہے، تو یہاں سے اتنی بڑی کا وہ تو متناہی ہوا. پھر اتنی جہاں آئی وہ متناہی ہوا. یہ ہے دلیل تطبیق. سمجھ میں آئی؟ ہاں. دیکھ وَمِن مشہور الْأَدِلَّةِ برہان التطبیق، تسلسل کے بطلان کے دلائل کے مشہور دلائل میں سے برہان تطبیق ہے. وہ یہ ہے وَأَن نُفْرِزَ مِنَ الْمَعْلُولِ الْأَخِيرِ إِلَى غَيْرِ النِّهَایَةِ جُمْلَةً. ان نفرزہ تفرزہ ہے اس میں، تو تفرزہ بھی پڑھ سکتے ہو، مجہول پڑھنا پڑے گا. پھر یوں پڑھے وَأَن تُفْرَزَ مِنَ الْمَعْلُولِ الْأَخِيرِ إِلَى غَيْرِ النِّهَایَةِ جُمْلَةٌ. جملہ کا معنی سلسلہ. جملہ کا معنی وہ یہ کہ فرض کیا جائے معلول اخیر سے غیر متناہی ایک سلسلہ. پیچھے جانا پڑے گا. کدھر جانا پڑے گا؟ جیسے ہم لوگ معلول اخیر ہے نا، ہمارے علت ہمارے والد، ہمارے علت کے والد ان کے والد، ہے نا، اس طرح پیچھے کی طرف جانا پڑے گا. وَمِمَّا قَبْلَهُ بِوَاحِدٍ، اور اس سے ایک پوائنٹ پہلے، اس سے ایک پوائنٹ جیسے ادھر دکھایا تھا نا، ہاں یہ معلول اخیر ہے، یہاں سے شروع ہوا اور اس سے ایک پوائنٹ پہلے یہاں سے پھر ایک دوسرا شروع کر دیا. وَمِمَّا قَبْلَهُ بِوَاحِدٍ، اور اس سے ایک پوائنٹ پہلے، مثلاً اِلَى غَيْرِ النِّهَایَہ، اسی طرح غیر متناہی تک، جملۃ اخرى، ایک دوسرا سلسلہ فرض کیا جائے. پھر دونوں کو ملاتے جائیے. ثم تطبق ہے کہ نطبق ہے؟ نطبق. ثم نطبق الجملتین، اس کے بعد اب ہم ان دونوں جملوں کو ملائیں گے، تطبیق دیں گے. جیسے یہ تطبیق دے رہے تھے بِأَن نَجْعَلَ الْأَوَّلَ مِنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى، بیں طور کہ پہلے سلسلے کی پہلی کڑی کو، پہلے معلول کو رکھیں گے. نجعلو بِأَن نَجْعَلَ الْأَوَّلَ، بیں طور کہ ہم رکھیں گے پہلے سلسلے کی پہلی کڑی کو، بِإِزَاءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْجُمْلَةِ الثَّانِیَہ، دوسرے سلسلے کی پہلی کڑی کے مقابلے میں. دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھ ایسے رکھیں گے، ایسے جوڑتے جائیں گے، ایسے ایسے کرتے چلے جائیں گے. سمجھ گیا؟ والثانی بالثانی، ثانی کو پہلے سلسلے کی دوسرے معلول کو دوسرے سلسلے کے دوسرے معلول کے مقابل میں. وَهَلُمَّ جَرَّ، اس طرح ترتیب دیتے چلے جاؤ، تطبیق دیتے ہوئے. تو اب بتاؤ اس کی ہر کڑی کے مقابل میں برابر رہیں گے؟ برابر تو نہیں رہے گا نا، چونکہ ایک میں تو ایک کڑی زائد مانا ہے آپ نے. تو فَإِنْ كَانَ بِإِزَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُولَى وَاحِدٌ مِنَ الثَّانِیَہ، اگر پہلی سلسلے کے ہر کڑی کے مقابل میں دوسری کڑی کی ہر کڑی ہو، دوسرے سلسلے کی ایک ایک کڑی ہو، پہلے سلسلے کے ہر کڑی کے مقابل میں دوسرے سلسلے کی ایک ایک کڑی ہو، تو کان الناقص کالزائد، تو یہ چھوٹا والا زائد والے کے برابر ہو جائے گا. یہ باطل ہے. چھوٹا اور زائد برابر، اگر برابر ہوتا تو پھر ایک کو چھوٹا ایک کو زائد کیسے کہیں گے آپ؟ وَهُوَ مُحَالٌ. سمجھ گئے؟ اور اگر برابر نہ ہو، وَإِن لَّمْ يَكُن، اور اگر برابر تو فقط وجدہ فی الاولا، تو پہلے سلسلے میں ایک کڑی پائی گئی، ما لا یوجد بإزائہ شیء فی الثانیہ، جس کے مقابل میں دوسری والی کڑی میں اس سلسلے میں کوئی کڑی نہیں ہے. جیسے اس کڑی کے مقابل میں ادھر کوئی کڑی نہیں تھی. تو فتنقطع الثانیہ، تو دوسرا والا سلسلہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرا سلسلہ پہلے ختم ہو گیا تو وہ متناہی ہو گیا. جو ختم ہو متناہی ہے، تو دوسرا جو سلسلہ ہے کیا کہیں گے؟ وہ زائد ہے. تو اتنا زائد ہے، تو متناہی سے جو زائد ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ یہ اتنا زائد ہے، یہاں سے ادھر زائد ہے.
جہاں یہ آیا یہاں سے اتنا وہ متناہی ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں وتناہی، دوسرا والا منقطع ہو جائے گا، متناہی ہو جائے گا. تو وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَنَاهِيُ الْأُولَىٰ، اسی سے پہلے والے سلسلے کا بھی متناہی ہونا لازم آئے گا. لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الثَّانِيَةِ إِلَّا بِقَدْرِ مُتَنَاهٍ، اس لیے کہ وہ دوسرے سے جو زائد ہوگا متناہی مقدار ہی زائد ہوگا، غیر متناہی مقدار نہیں ہوگا. وَالزَّائِدُ عَلَى الْمُتَنَاهِ بِقَدْرِ مُتَنَاهٍ، جو متناہی سے زائد ہو متناہی مقدار میں، یکون متناہیاً بضرورت، وہ خود متناہی ہوگا. سمجھ گئے؟ اب کہہ رہے ہیں یہ جو برہان تطبیق ہے یہ انہی چیزوں میں جاری ہوگی جو موجود ہو، جو انہی میں یہ برہان تطبیق جاری ہوگی. جو موجود نہیں ہے، جو وہمی ہے، اس میں جاری نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنو، یہ کہہ کے وہ حضرت شارع آنے والے ایک دو سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. سوال کیا آگے بتائیں گے، دیکھو. وَهَذَا التَّطْبِيقُ إِنَّمَا يُمْكِنُ فِي مَا دَخَلَ تَحْتَ الْوُجُودِ، یہ برہان تطبیق انہی چیزوں میں ممکن ہے جو وجود کے ماتحت داخل ہو، یعنی جو موجود ہو، جو ہاں ان سب میں یہ دلیل تطبیق چلے گی. دونا ما ہوا وہمی محض، اس میں نے جو خالی وہمی ہے، اس میں جیسے کہ گنتی کرتے چلے جاؤ، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، کرتے کرتے 100، 101، 102، اس طرح گنتی کرتے جائے، تمہاری عمر ختم ہو جائے گی لیکن وہ گنتی پوری. تو یہ جو اعداد گنتے چلے جا رہے ہیں یہ سب موجود حقیقی نہیں ہے، وہمی ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں جہاں وہم ختم اس کا وجود بھی ختم. موجود وہمی میں وہم ہے تو وہ ہے، نہیں تو نہیں. دون ما ہوا وہمی محض، اس میں نہیں جو خالی وہمی ہے. فإنه ينقطع بانقطاع الوہم، اس لیے کہ تو وہم کے ختم ہونے سے یہ خود ختم ہو جاتے ہیں. لہذا فلا يرد النقض بمراب. سنو، اب کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ آپ کہہ رہے ہو برہان تطبیق کے ذریعے تسلسل باطل ہوگا، تو کر اعداد کے ذریعے ہم ثابت کریں گے کہ غیر متناہی تسلسل ہے. کیسے؟ تو ایک بندے کو ادھر کھڑا کرو، گنتی شروع کرو 1 سے، 1 سے، اور دوسرے کو کھڑا کرو 2 سے شروع کیا. وہ کہاں سے شروع کیا؟ گنتی چلے جاؤ، کوئی انتہا ہوگی اس کی؟ گنتی کرتے 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 وہ مر گیا، کہا کہ دوسرا کھڑا کرو، اس سے آگے تو گنو رہے. یہ مر گیا تو اس کی آگے اور ایک کو شروع کرو. تو کر دیکھو چلتے جا رہے ہیں، کوئی انتہا. تو کر جناب والا یہ اعداد جو ہوتے ہیں یہ موجود حقیقی، یہ ہے وہمی. سمجھ گئے؟ جو گنتے جا رہے ہو معدودات ہوں گے تب نہ عدد ہوں گے. اتنے معدود ہے کیا؟ اتنے معدود تو وہ ہوگا نا جو موجود ہو. اتنی چیزیں جتنی گنتے جا رہے ہو کیا چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. تو اعداد یہ موجود وہمن ہے، حقیقتاً. لہٰذا آپ یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ اعداد میں غیر متناہی ہوتا ہے. بھائی اعداد موجود نہیں ہے حقیقت میں، برہان تطبیق وہاں جاری، لہٰذا اس میں تطبیق کر کے آپ غیر متناہی ثابت کرو گے. ایسا آئی سمجھ میں؟ وہی کر فلا یرد النقض بمراتب العدد، لہذا اب برہان تطبیق پر اعتراض نہیں ہوگا اعداد کے مراتب کے ذریعے کہ بأن تطبقا جملتان، کہ عدد کے 2 سلسلوں کی تطبیق دی جائے. ایک کو 1 سے شروع کیا، دوسرے کو 2 سے شروع کیا، اور کہیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. دیکھو تو کہا نہیں، یہ اعداد موجود حقیقی نہیں ہے. بیں طور کے 2 سلسلوں کو تطبیق دی جائے، ان میں سے ایک واحد سے ہو غیر متناہی تک، والثانیۃ من الاثنین، اور دوسرا سلسلہ 2 سے شروع ہو غیر متناہی تک، اور دونوں غیر متناہی ہوگا. کرے یہ عدد ہے، یہ موجود حقیقی نہیں ہے، برہان تطبیق یہاں نہیں چلتی. ایک اعتراض اور ہے،
کیا ہے کہ غیر متناہی ہو اور کم و بیشی ہونے سے وہ متناہی ہو جائے گا، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ کیسے؟ کہ آپ کو ہم دکھائیں گے دو غیر متناہی ایسے ہیں جو ایک زائد اور ایک کم ہے، پھر بھی دونوں غیر متناہی ہیں۔ کیسے؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہی نا، کہ متناہی ہے؟ غیر متناہی، اس کی کوئی حد۔ اللہ تعالیٰ کے مقدورات یعنی اللہ کی قدرت جن باتوں پر ہے تو وہ کم ہے، وہ کیا ہے؟ چونکہ معلومات میں ممکنات محالات سب ہے، معلومات میں ممکنات محالات سب ہیں، لیکن مقدورات میں خالی ممکنات ہے، خالی معلومات میں ممکنات بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، محالات بھی ہے۔ دھیان سے سنو، معلومات میں ممکنات بھی ہیں، واجبات بھی ہیں اور محالات بھی ہیں، لیکن مقدورات میں خالی ممکنات ہیں، مقدورات میں خالی ممکنات ہیں، واجبات بھی نہیں، محالات بھی نہیں۔ تو مقدورات کی تعداد کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کے باوجود مقدورات بھی غیر متناہی اور معلومات بھی غیر متناہی۔ تو اگر آپ جو یہ برہان تطبیق سے کہہ رہے ہو ایک زائد ایک ناقص ہوگا، تو جو ناقص ہوگا وہ متناہی ہوگا، تو جب وہ متناہی ہوگا تو جو زائد ہوگا وہ بھی متناہی ہوگا۔ تو یہاں پھر کیوں نہیں کہتے ہیں کہ مقدورات اور معلومات کو ترتیب دیجئے اور دونوں کی تطبیق دیتے چلے جائیے؟ تو مقدورات تو کم ہیں، معلومات زائد ہے، تو پھر مقدورات متناہی ہو جانا چاہیے، اور مقدورات جب متناہی ہوں گے تو پھر معلومات بھی متناہی ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، مقدورات بھی غیر متناہی ہے کم ہوتے ہوئے، معلومات کے مقابل میں کم ہوتے ہوئے وہ غیر متناہی، اور جب مقدورات غیر متناہی ہیں پھر معلومات بھی غیر متناہی ہے، یہ زائد ہوتے ہوئے، مقدورات سے زائد ہو کر بھی یہ غیر متناہی ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جو زائد ہوگا متناہی ہوگا، اور زائد سے جو ناقص ہوگا وہ متناہی ہوگا، اور ناقص سے جو زائد ہوگا وہ بھی متناہی ہوگا، تو یہاں کیوں نہیں فٹ کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے کہ ان کے ذریعے بھی اعتراض نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ جواب دے دیا، برہان تطبیق جاری ہوتی ہے صرف موجودات میں، کس میں؟ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے معلومات ہیں سب موجود ہیں ایسا، اسی طرح جتنے مقدورات ہیں وہ سب موجود ہیں ایسا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لہذا وہاں یہ برہان تطبیق جاری ہی نہیں ہوگی، اس لیے وہاں متناہی والی بات آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، وہی کہہ رہے ہیں وَلَا بِمَعْلُومَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَقْدُورَاتِهِ، اور اعتراض وارد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے معلومات و مقدورات کے ذریعے۔ فَإِنَّ الْأُولَى أَكْثَرُ مِنَ الثَّانِيَةِ، کہ معلومات جو ہیں یہ زائد ہے دوسرے سے یعنی مقدورات سے، مع لا تناہیہما، غیر متناہی ہونے کے باوجود۔ تو یہ جو اعتراض کر رہا تھا کہ نہیں زائد اور ناقص ہونے سے غیر متناہی متناہی ہو جائے گا، تو یہاں کہاں ہے؟ معلومات و مقدورات میں ایک زائد اور ایک ناقص ہیں، اس کے باوجود یہ غیر متناہی ہیں، تو کہنے نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ سب موجودات نہیں ہیں، برہان تطبیق جاری ہوتی ہے صرف موجودات میں۔ سمجھ کے؟ اعداد کے غیر متناہی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اعداد کے غیر متناہی ہونے کا یہ مطلب ہے کوئی عدد ایسا نہیں جس کے بعد اب عدد نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ سب موجود ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ سب موجود ہے۔ سمجھ گئے؟ معلومات الہی کے غیر متناہی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی معلومات ہیں، اس کے علاوہ اللہ کی معلومات نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ مقدورات کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ممکن نہیں ہے جس پر اللہ کی قدرت ہو، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے معلومات و مقدورات کے غیر متناہی ہونے کا یہ مطلب نہیں وہ سب موجود ہیں، وہ سب۔ اسی طرح اعداد کے غیر متناہی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب
موجود. مطلب صرف یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کی جا کے کہیں انتہا ہو جائے اور اس کے بعد نہیں ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے کہ کہیں انتہا نہیں ہے. یہ مراد ہے غیر متناہی ہونے کا. غیر متناہی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب موجود ہے اور وہاں بھی آپ برہان تطبیق جاری کر کے یہ ثابت کرنے لگو کہ یہ دیکھو تسلسل باطل نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ لِأَنَّ مَعْنَى لَا تَنَاهِي الْعَادَاتِ وَالْمَعْلُومَاتِ وَالْمَقْدُورَاتِ، اس لیے کہ عادات، معلومات باری تعالیٰ، مقدورات باری تعالیٰ کے غیر متناہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ أَنَّهَا لَا تَنْتَهِي إِلَىٰ حَدٍّ لَا يُتَصَوَّرُ فَوْقُ آخر، یعنی وہ کسی ایسی حد میں جا کے منتہی نہیں ہوتے ہیں کہ جس کے آگے ممکن نہ ہو. یہ معنی اس کا. یہ معنی نہیں ہے کہ أَنَّ مَا لَا نِهَایَةَ لَهُ يَدْخُلُ فِي الْوُجُودِ، کہ جو بھی غیر متناہی ہوگا وہ موجود ہیں. اللہ کی معلومات غیر متناہی تو سب موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے مقدورات غیر متناہی تو سب موجود ہیں، عادات غیر متناہی تو سب موجود ہیں. یہ مطلب ہوتا تب برہان تطبیق آپ جاری کر سکتے تھے. لہٰذا مقدورات و معلومات اور عادات میں برہان تطبیق جاری ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے ذریعے اعتراض نہیں کر سکتے ہیں. فَإِنَّهُ مُحَالٌ. بس.